धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, मैंने आप लोगों को बहुत दिनों से यह बताता आया हूँ और इस्लाम वालों को भी ये सुनाता आया हूँ कि कुरान को कलामुल्लाह कहना और अंधकार में प्रकाश को ढूंढना ये दोनों बराबर है। जो लोग कुरान में साइंस बताते हैं, कुरान में विज्ञान बताते हैं और कुरान की तारीफ़ें बयान करते हैं, आज विशेषकर उन लोगों की तरफ मैं मुखातिब हूँ। यहाँ सूरा नंबर 38, सूरा का नाम है स्वाद, इसमें आयत नंबर 18 में अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया, इन्ना सखरना अलल जिबाल माअहू युसब्बिहना बिल अशी वल इशराक। बेशक वो हमारी बारगाह में बड़े रुजू करने वाले थे, हमने पहाड़ों को भी ताबेदार बना दिया था कि उनके साथ वो सुबह और शाम खुदा की तस्बीह किया करते थे। बंधुओं, पढ़े लिखे लोग ज़रा विचार करें कि पहाड़ों का अल्लाह की तस्बीह करने का, इबादत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है क्या? क्या जड़ वस्तु कोई अल्लाह की इबादत करने में सक्षम होंगे? लेकिन अल्लाह ने ये बताया है कि वो सुबह और शाम दोनों समय तस्बीह किया करते थे। आयत नंबर 19 में बताया है, व तैर महशूरतन कुल्लुल लहू अव्वाब, और परिंदे भी याद खुदा के वक्त सिमट आते थे और उनके फरमा बरदार थे। देखिए, परिंदे भी अल्लाह की इबादत करते हैं। अब इससे अंदाज़ा लगाइए, यद्यपि इससे पहले भी कई जगह कई सूरह में बताया मेढक भी अल्लाह की इबादत करते हैं। आयत नंबर 20 में क्या बोला देखिए, वशददना मुल्कहू व आतैनाहू अल हिकमता व फसला अल खिताब, और हमने उनकी सल्तनत को मजबूत कर दिया और हमने उनकी हिकमत और बहुत से फैसले की कुव्वत अता फरमाई थी। ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने अपने कलाम में ज़िक्र फरमाया है। अब यहाँ तफसीर इब्न कसीर में लिखा है कि दुनिया एक बड़ा ताकतवर इंसान है। दुनिया का एक बड़ा ताकतवर इंसान है कौन? ये हज़रत दाऊद के लिए कह रहे हैं। से मुराद इल्मी और कुव्वत वाला है, और सिर्फ कुव्वत वाले के माने भी यही होते हैं जैसा फरमान है खुदा है। और हमने आसमानों को और आसमानों को अपनी कुदरत से बनाया और हम बड़ी कुदरत वाले हैं। ये सूरह ज़ारियात आयत 47 में भी बताया है। ये मुजारिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इससे मुराद ये है इताअत की ताकत है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादत की कुदरत और इस्लाम की समझ अता फरमाई गई थी। वह जिक्र किया गया है कि आप हर रात तिहाई रात तक तहज्जुद की नमाज खड़े होकर के पढ़ते थे और एक दिन की नागा के साथ रोज़े रखते थे, यानी एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन नमाज पढ़ते थे। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की रात की नमाज और दिन के रोज़े थे। आप आधी रात सोते थे और तिहाई रात क़याम करते थे और छठा हिस्सा रात फिर सो जाते थे। एक दिन रोज़ा रखते थे, दिन का ना रखते और दिन की
دین کے دشمنوں سے جہاد بھی کرتے تھے. کچھ لوگ کہتے تھے کہ قرآن میں جہاد نہیں ہے، لیکن یہاں تفسیر ابن کثیر میں صاف لکھا ہے کہ وہ دن میں جہاد کرتے تھے کافروں سے، مشرکوں سے. نہ کبھی پیٹھ دکھاتے تھے، یعنی پیٹھ پھیرتے نہیں تھے، وہ وجے حاصل کرتے تھے. اور اس نے ہر حال میں خدا کی طرف رغبت وہ رجوع کر رکھتے تھے. پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا تھا، پہاڑوں کو ان کے تابع کر دیا تھا. کن کے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے. دیکھیے اللہ نے پہاڑ ایک جڑ وستو ہے، جڑ چیز ہے، پہاڑ کو بھی اللہ نے حضرت داؤد کے تابع کر دیے تھے. وہ آپ کے ساتھ سورج کے چمکتے وقت دن کو اور آخری وقت تسبیح بیان کرتے تھے، جیسا قرآن میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے. یا جبالو اواوی معاہو، یعنی خدا نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ رجوع کرنے کا حکم دیا تھا. اسی طرح پرندوں کو بھی پرندے بھی آواز سن کر کے آپ کے ساتھ خدا کی پاکی بیان کرنے لگ جاتے تھے. اڑتے ہوئے پرندے پاس سے گزرتے اور آپ توریت پڑھتے ہوتے تھے. آپ دیکھیے اس سمے توریت کے کال تھا. توریت کے کال میں وہ جب توریت پڑھتے تھے تو پرندے ایکتر ہو جاتے تھے ان کی وہ توریت کا پڑھنا سننے کے لیے. آپ کے ساتھ ہی وہ تلاوت کیا کرتے تھے، تلاوت میں مشغول ہوتے تھے. کون؟ پرندہ. وہ اڑنا چھوڑ کر بیٹھ جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ فتح ہونے کے روز جوہا یعنی اشراق کے نماز کے وقت حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں 8 رکعت کی نماز ادا کی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی وقت نماز ہے جیسے فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم نے پہاڑوں کو حکم کر رکھا تھا. دھیان سے سنیے ذرا، اللہ نے کیا کہا؟ یسبحنا معہ بالعشی والاشراق، وہ آیات میں بھی آیا ہے. یہاں اللہ نے پہاڑوں کو حکم کر رکھا تھا یا حکم دیا تھا کہ صبح اور شام تسبیح کیا کریں. اللہ کی تسبیح پہاڑ بھی کیا کریں، یا اللہ نے پہاڑوں کو حکم دیا تھا. اب جڑ وستو کو تسبیح کرنے کا حکم اللہ کا دینا یہ کیوں اور کیسا سمبھو ہوگا کہ عبداللہ بن حارث بن نوفل کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوہا کی نماز نہیں پڑھتے تھے تو ایک دن میں ان کو ام ہانی کے یہاں لے گیا اور کہا کہ آپ ان سے ایک وہ حدیث بیان کیجئے جو آپ نے مجھ سے بیان فرمائی تھی. تو انہوں نے فرمایا فتح مکہ والے دن، یعنی مکہ کو جس دن فتح کیا. فتح کرنے کا مطلب سمجھ رہے ہوں گے، ضرور سمجھے ہوں گے. لڑائی میں فتح کیا تھا مکہ کو. مکہ کو فتح کرنے والے دن میرے گھر میں میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آنے کے بعد ایک برتن میں پانی بھروایا اور ایک کپڑے کا پردہ تان کر نہانے بیٹھ گئے. اس کے بعد گھر کے ایک کونے میں پانی چھڑک کر 8 رکعتیں نماز صلاۃ الضحیٰ کی ادا کی. ان میں قیام، رکوع، سجدہ اور جلسہ بیٹھنے کا سب تقریباً برابر تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث سن کر جب یہاں سے نکلے تو فرمانے لگے پورے قرآن کو میں نے پڑھ لیا لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ جوہا کی نماز کیا ہے، مجھے معلوم ہوا. تو کہنے کا تاتپریہ یہ ہے، میں نے یہاں پوچھنا چاہا علماء دین سے، اسلام جگت سے، عالموں سے کہ اللہ نے پہاڑوں کو عبادت کرنے کے لیے حکم دیا، کیا پہاڑوں سے اللہ کا عبادت کروانا سمبھو ہے؟ پرندوں کو اکٹھا کر کے توریت سننے کے لیے اللہ کی تسبیح کے لیے بھیج دیا.
پر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کال میں، یعنی وہ توریت کا کال تھا، تو توریت کال میں حضرت داؤد علیہ السلام اگر توریت کو پڑھتے تھے تو جنگل کے سبھی پرندے اکٹھا ہو کر کے ان کو سنتے تھے۔ تو جب توریت میں یہ خوبی تھی تو آج قرآن کی یہ خوبی کیوں نہیں ہے، یا قرآن میں یہ خوبی کیوں نہیں ہے؟ جب اس توریت کو سننے کے لیے پرندے اکٹھا ہو جاتے تو آج قرآن کا پاٹ جہاں کہیں بھی ہو تو قرآن کے پاٹ کو سننے کے لیے پرندہ اکٹھا کیوں نہیں ہو جاتے؟ اس سوالوں کو گھیرے میں ہے۔ اور قرآن میں کس طریقے کا گپ لکھا ہوا ہے، قصہ اور کہانی ہے، یہ میں آپ لوگوں کو 1000 بار بول چکا ہوں، پھر آج بول رہا ہوں۔ 2 ٹک میں نے اپنی بات آپ لوگوں تک پہنچا دینا یکت سمجھا کہ قرآن میں کیسی کیسی من گھڑت قصہ بھرے ہوئے ہیں، من گھڑت باتوں کو ہی اللہ نے بھر رکھا ہے۔ اب ان آیتوں سے جن مانس کو کیا لابھ مل رہا ہے، مانو سماج کو کیا فائدہ مل رہا ہے؟ اس لیے قرآن کلام اللہ ہونا، یعنی ہو سکتا ہے اللہ کی کلام ہو، لیکن اللہ کی کلام مانو ماتر کے لیے نہیں ہے، یہ کیول مسلمانوں کے لیے ہے، ایمان لانے والوں کے لیے ہے۔ پیغمبروں کی قصہ ہی اس میں بتایا گیا ہے، اس لیے مانو ماتر کے لیے یہ گیان ہونا سمبھو نہیں ہے۔ مانو ماتر کا گیان کیول وید ہی ہے، جو ویدو اکھلو دھرم مولم بتایا گیا ہے۔ وید اکھل وشو کے دھرم کا مول ہے، اور جس میں یہ گیان ہے مانو ماتر کے لیے۔ یتھیمم واچم کلیانی ما بدانی جنبھیا، یہ کلیانی بانی مانو ماتر کے لیے ہے۔ وید سے ہی مانو ماتر کا کلیان ہونا سمبھو ہے۔ اسی لیے بندھو، قرآن سے نہ کسی کا بھلا ہوا ہے نہ کسی کا بھلا ہونا ہے۔ قرآن میں کس طریقے سے من گڑت باتیں ہیں وہ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو سنایا۔ آپ لوگ اس پر چنتن کریے، وچار کریے، منن کریے، اور صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس پر نرنے لے کر کے اپنے کو مانو کہلانے کا ادھیکاری بنے۔ انہی شبدوں کے ساتھ پنڈت مہیندر پال آریہ، دھنیواد۔